बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। ख़बर यह है कि इमरान खान साहब ये जंग हार चुके हैं। ये जंग थी एसाब की, और इस एसाब की जंग में इमरान खान साहब का हौसला पस्त हो चुका है। इमरान खान साहब के घबराने का वक्त हुआ चाहता है। वो इमरान खान साहब जो 4 साल दौरे इक़्तिदार में 4 साल जब लगभग वो वज़ीर आज़म रहे, वो पूरी कौम को हर एक को कहते रहे घबराना नहीं है, लेकिन अब वो ख़ुद इस पर अमल नहीं कर सकते। वैसे भी इमरान खान साहब जो भी बातें कहते हैं ना, उसके ऊपर ख़ुद अमल नहीं करते। जैसे कि इमरान खान साहब हमेशा रूल ऑफ़ लॉ की बात करते हैं, इमरान खान साहब आइन, कानून, जमहूरियत, रियासत मदीना, ये सब बातें करते हैं। लेकिन ये सब बातें ना इमरान खान साहब अपने लिए नहीं करते। ये सब बातें इमरान खान साहब अपनी ऑपोजिशन या अपने सपोर्टर्स या फिर अपने फॉलोअर्स और हर किसी के लिए करते हैं, लेकिन वो इसमें खुद शामिल नहीं होते। यानी इमरान खान साहब पर इन सारी बातों का, जिसका वो प्रचार करते हैं, जिसको वो ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। इमरान खान साहब किस चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं? खुद एहतसाबी के, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ राइटियसनेस, सेल्फ पायसनेस, इस चीज़ की वो ब्रांड एम्बेसडरशिप लेते हैं। बड़े ओन करते हैं कि जी मैं अलमबरदार हूँ इसका, पूरी दुनिया में कोई भी इतनी अच्छाई के बुत का अलमबरदार नहीं होता जितना मैं हूँ। लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर इनमें से कोई भी चीज़ लागू नहीं होती। इसकी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी मिसालें हैं मेरे पास, और वो मैं आपको दूंगी, आज ही दूंगी। ख़बरें हैं वो, वही ज़ाहिर सी बात है, ख़बरें हैं, बड़ी दिलचस्प ख़बरें हैं, और इससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान का मंजरनामा क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, और इमरान खान साहब का जो हौसला है वो कैसे पस्त हुआ, क्यों पस्त हुआ, और आप ख़ुद ये डिसाइड करेंगे कि इमरान खान साहब कितनी बुरी तरह फंस गए हैं। क्योंकि दो बहुत ही बुरी खबर, टेरेबल न्यूज़ फॉर इमरान खान, एक फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से है और एक टेरियन के केस के हवाले से। ये हम सब डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक गिरफ्तारी डिस्कस कर लेते हैं। उस गिरफ्तारी का भी असर इमरान खान पर होना है, बल्कि उसका भी असर डायरेक्टली इमरान खान पर हुआ। गिरफ्तार हुए शेख रशीद, जितने भी लोग हैं, मतलब खैर जितने भी जो लोग अर्ली राइज़र भी हैं, मैं तो खैर अर्ली राइज़र नहीं हूँ, मतलब मेरा तो दिन ही देर से आगाज़ होता है बिकॉज आई वेक अप लेट। लेकिन वो जितने लोग भी जो 4 बजे सुबह 5 बजे उठते हैं, उनके लिए भी दिन का आगाज़ इस खबर से हुआ कि भाई शेख रशीद साहब को अरेस्ट कर लिया गया। क्योंकि शेख रशीद साहब को लेटर इन द नाइट, मतलब बहुत सुबह अरेस्ट कर लिया गया था। अब शेख रशीद साहब भी गिरफ्तार हो गए, समझ में आ रहा है ना। अब जब मैं कहती हूँ ना भी गिरफ्तार हो गए, तो इस भी के ऊपर आपने फोकस करना है। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि गिरफ्तारी शेख रशीद की अमल में आई है और पाँव के नीचे से ज़मीन इमरान खान साहब की सड़क गई है। इल्ज़ामात शेख रशीद पर लगाए हैं पुलिस ने दावे शेख रशीद साहब के हवाले से किए हैं, और पसीने इमरान खान साहब के छूट रहे हैं। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है कि जी जो शेख रशीद साहब है ना, उनसे महंगे ब्रांड की शराब बरामद हुई है। अब वो अलग बात है, शेख रशीद साहब इसको डिनाई कर रहे हैं, वो तो कलमा पढ़ते हुए बैठे गाड़ी के अंदर। अच्छा, शेख रशीद से M4 राइफल, क्लाशनकोफ और ऑटोमेटिक गन भी बरामद हुई है। ये जो है ये पुलिस का दावा है। शेख रशीद के गिरफ्तारी के वक्त पुलिस एहलकारों को धक्के मारने की जो फुटेज है वो वाज़े तौर पर सब जगह पर आ रही है। मतलब शेख रशीद साहब भी और रोहन आके हुए सी। वैसे तो वो ये कहते हैं, क्या उनका वो मशहूर जुमला क्या है कि जी हथकड़ियाँ क्या हैं? जी हथकड़ियाँ मेरा जेवर है, जेल मेरी ससुराल है, और क्या है, मौत जो है वो मेरी महबूबा है। कुछ ऐसा डायलॉग मारते हैं ना, हथकड़ी जेवर है, जेल ससुराल है, और मौत मेरी महबूबा है। सो महबूबा तक तो अभी नहीं पहुँचे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे और सेहत अता फरमाए, लेकिन ससुराल तो पहुँच गए हैं। और जैसे वो कहते हैं, उनका पहला जो मोहब्बत है जेवर वाली, हथकड़ी का जेवर भी मिल गया और ससुराल भी पहुँच गए। तो महबूबा भी दूरस, दिल्ली अभी दूरस तो महबूबा भी दूरस। लेकिन खैर एनीवेज, जी शेख रशीद साहब को अब अरेस्ट तो किया गया। अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जैसे माजी में इमरान खान साहब ने जो भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की नून लीग के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, उनकी ख़वातीन के ख़िलाफ़, जिस तरह आधी आधी रात को उनको जेलों से इधर उधर किया जाता रहा, जेल लेके गए, जेलों से बाहर निकालते रहे। सो इस सारे मामले को लेकर के ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे, ये नहीं होना चाहिए था। पीपल्स पार्टी, नून लीग इसकी विक्टिम रही है, और मुझे लगा कि जब ये हुकूमत में आएंगे तो ये इस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे। और उसकी रीज़न ये है क्योंकि मैं ये समझती हूँ जो हमें बताया जाता है और जो हमें रिपोर्ट, मतलब बताया इन द सेंस कि मुझे पार्टियों की तरफ से नहीं, जो हमारे रिपोर्टर्स, बिकॉज आई ऑल्सो वर्क इन अ न्यूज़ चैनल, हम खबरें देख रहे होते हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स और जो खबरें हमारे पास आती हैं, जैसे तोशा खाना का मामला है, जैसे टेरियन का मामला है, जिस तरह से इन लोगों के पास जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो भी वजारतें रही हैं, यानी खैबर पख्तूनख्वा की अगर आप एग्जाम्पल देख लें, यानी कि BRC का मामला देख लीजिए, पंजाब की आप एग्जाम्पल देख लीजिए, इतनी देर ये लोग हुकूमत में रहे हैं, तो इनको जो करप्शन केसेस हैं वो इस लेवल के हैं कि उनके ऊपर अगर कार्रवाई की जाए
تو آف کورس ان کے اوپر ٹھیک ٹھاک آن میرٹ کیسز بنتے ہیں, آن میرٹ گرفتاریاں ہوتی ہیں, کیونکہ کسی پر شراب ڈال دینا یا شراب ہے ملی ہے یا رائفل ملا ہے ویسے ہے, اچھا خیر ہے پاکستان کے اندر یہ بھی جرم ہے, ٹھیک ہے پاکستان کے اندر یہ بھی جرم ہے, لیکن یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو کہ اس سینیریو میں لگے کہ جی اچھا شیخ رشید نے صرف یہی جرم کیا ہوگا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہوگا. سو مجھے لگا کہ شاید پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز نہیں بنیں گے, بٹ جو شیخ رشید صاحب نے طرز اپنایا نا, تو وہ جتنی میری ہمدردی تھی نا وہ ساری ہمدردی, یہ ڈسٹ بن یہاں پہ پڑی ہوئی ہے, اس ڈسٹ بن میں چلی گئی, ٹوکری میں چلی گئی. گالیاں دے رہے تھے بلو دا بیلٹ, انہوں نے بلاول کے بارے میں باتیں کی ہیں, ہائیلی کنڈیمیبل, ہاربل, مطلب ایسی باتیں وہ جیسے کر رہے تھے نا جیسے نعرے لے رہے تھے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے, لیکن میرے دل میں آ رہا ہے تو میں بول دوں گی, کیونکہ دیکھیے یہ ایسا فورم ہے یہاں پہ میں اپنے دل کی بات کرتی ہوں. لیکن ہاں آف کورس مجھے اپنی جرنلسٹک نارمس کو بھی نبھانا ہے. ایک مطلب ایک اینکر ہوں اور ظاہر سی بات ہے ٹیلی ویژن پر ایک شو کرتی ہوں, تو ایک میری ویورشپ ہے, ایک ویورشپ کی ایک جتنی بھی ویورشپ ہے اس کی ایک سرٹن قسم کی ایک ایکسیپٹنس ہوتی ہے اور ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا میرے ویورز کو, سننے والوں کو, میری یہاں پہ ٹیم کو یہ بات پسند آئے گی کہ نہیں آئے گی, لیکن جس طرح کی باتیں شیخ رشید صاحب نے کی ہیں نا, جو نعرے لگائے ہیں, گالیوں والے نعرے لگائے ہیں, آصف علی زرداری پیپلز پارٹی نون لیگ کے حوالے سے, رانا ثناء اللہ کے حوالے سے, بلاول کے بارے میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں, مجھے تو یہ نعرے سن کے لگا کہ رکھ دو بھائی اس کو ذرا جیل میں رکھیں آپ. یو نو اٹ واز سو مچ ان بیڈ ٹیسٹ, اتنا برا, اتنا گند اگلا ہے شیخ رشید صاحب نے, مجھے بڑا افسوس ہوا. خیر اب جب یہ سارا کچھ ہوا اور جب میں نے کہا کہ شیخ رشید بھی اریسٹ ہو گئے اور پاؤں کے نیچے سے عمران خان صاحب کی زمین سڑک گئی, کیونکہ شیخ رشید صاحب گیٹ نمبر 4 کی تسبیح پڑھا کرتے تھے, گیٹ نمبر 4 گیٹ نمبر 4 گیٹ نمبر 4. میرا رابطہ ہوا, مجھے کہا گیا, میں نے یہ کہا, مطلب کس کے حوالے سے, فوجیوں کے حوالے سے. مطلب شیخ رشید صاحب نے ہمیشہ یہ تاثر دیا ہے اور ہمیشہ کھل کر کے بات کی ہے. اور بلکہ میں یہ کہوں گی کہ شیخ رشید صاحب آبویسلی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تھے, فوجیوں کے ساتھ ان کی بہت دوستی تھی, اور وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جب شیخ رشید صاحب گیٹ نمبر 4 کی بات کرتے تھے, گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے, میرے اسکول آف تھاٹ جو ہے ان کے ساتھ ملتا ہے یا میری بہت دوستی ہے, تو اس کے اوپر ادارے کی طرف سے بھی کبھی بھی کنڈیمنیشن نہیں آئی. ادارے نے بھی, اسٹیبلشمنٹ نے بھی, فوج نے بھی جب شیخ رشید صاحب نے ایسے بیانات دیے جن سے یہ تاثر جاتا ہے, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جی شیخ رشید اور فوج یوں ہے اور شیخ رشید صاحب کی بیک پر فوج کھڑی ہے, فوج نے بھی اس تاثر کو زائل کبھی نہیں کیا. اور شیخ رشید صاحب نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے باتیں کرتے تھے. موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ میں شیخ رشید صاحب کو اپنے ٹیلی ویژن شو میں لینے سے اجتناب کرتی ہوں, نہیں لینا چاہتی, لیکن کیونکہ باقی چینلز کے اوپر اس لیے ان کو لیا جاتا ہے بیکاز ہی از اے ریٹنگ میٹر, تو باقی چینلز کے ساتھ کمپٹیشن میں رہتے ہوئے یا ایٹ پار رہتے ہوئے آپ کو مجبوراً لینا پڑتا ہے ان کو ٹیلی ویژن پر. حالانکہ آج تک تو نہ ان کی کوئی پریڈکشن ٹھیک ہوئی ہے, ٹگے مار ان کی کوئی پریڈکشن نہیں ہے ان کو, یہ تو وہ پریڈکٹ نہیں کر پائے. پچھلے ہفتے انہوں نے مجھے شو میں انٹرویو دیا ہے اور پچھلے ہفتے تک تو وہ یہ نہیں پریڈکٹ کر پا رہے تھے کہ میرے پر بھی شنی آنے والا ہے, میرے پر بھی برا وقت آنے والا ہے. وہ بلکہ پچھلے ہفتے تک میرے شو کے اندر یہ بیٹھ کر کہتے رہے میں نہیں کروں گا باجوہ صاحب کے خلاف بات, میں نہیں کروں گا اسٹیبلشمنٹ, میں نے اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے بارے میں بات کوئی نہیں کرنی. بینش آپ جو چاہے مرضی مجھ سے سوال پوچھتے نہیں اور جیسے چاہے مرضی سوال پوچھیں, لیکن میں نے ان کے خلاف بات نہیں کرنی. تو دا پوائنٹ آئی ایم سیئنگ از کہ جب ان کا اریسٹ ہوا تو اسی لیے عمران خان صاحب کی تو ٹلیاں کھڑک گئیں, ٹن 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 گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی عمران خان صاحب کی بھائی, کہ بھائی اگر شیخ رشید صاحب اریسٹ ہو سکتا ہے پھر 2 روزہ جسمانی ریمانڈ میں مل سکتا ہے. اور رانا ثناء اللہ بھی نا, مطلب قسم سے یار اتنے شرارتی آدمی ہیں, مطلب سیریسلی رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اچھا بھائی تو اگر حکومت کا تعلق نہیں تو پھر کس کا تعلق ہے؟ ابھی ایسے تو نہ کیا کر رہے ہیں رانا صاحب. آپ بھی آگے کہہ رہے ہیں جی 15 کلو ہیروئن نہیں ڈالی, پسلیاں نہیں توڑوائیں. ٹرول کر رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب, رانا ثناء اللہ شیخ رشید کی ٹرولنگ کر رہے تھے. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے اپنا یہ رد عمل دیا شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کے اوپر. لیکن شیخ رشید کی گرفتاری ایک انڈیکیشن ہے, ایک میسج ہے, اور یہ وہ میسج ہے اور یہ وہ انڈیکیشن ہے کہ جو بھی لائن کراس کرے گا, کیونکہ شیخ رشید نے الزامات لگائے, غلط الزامات لگائے جس کو وہ ثابت نہیں کر پا رہے ہیں, ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں. تو دا ایشو از کہ یہ بات اب کلیئر ہے, یہ ایکچولی ایشو ہو چکی ہے, مطلب وہ ایشو والا ایشو نہیں, یہ ایکچولی ایشو ہو چکی ہے, بات کلیئر ہو چکی ہے کہ بھئی اب جو بھی ریڈ لائن کراس کرے گا نا, چاہے وہ شیخ رشید ہی کیوں نہ ہو, قیمت تو بھرے گا, اس کو بھگتنا تو پڑے گا.
سو اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ماتھے پر پسینے آ رہے ہیں، تریلیاں آ رہی ہیں، تریلیاں عمران خان صاحب کو کہتے ہیں نا، تریلیاں آ رہی ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پاؤں تلے زمین بھی کھسک رہی ہے۔ اچھا، اب ایک تو یہ معاملہ ہے، دوسرا معاملہ جی یہ ہے وہ دو بری خبروں والا، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ ذرا گراؤنڈ بنا لوں اس کی۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نا اپنے آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی آئین اور قانون بہت فرسٹ کلاس چیز ہے، نمبر 1 پہ آئین اور قانون ہونا چاہیے، لیکن خود وہ اس آئین اور قانون پر عمل نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں اگر آئین اور قانون کے تحت چلوں گا تو میری جو ناک ہے نا وہ نیچی ہو جائے گی۔ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے ہیں کہ آئین اور قانون ان پر لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ دو معاملات، ایک تو یہ فارن فنڈنگ کا معاملہ لے لیں۔ اگر ہم یہ فارن فنڈنگ کا معاملہ لیں تو فارن فنڈنگ کا مدعا کیا چل رہا تھا؟ فارن فنڈنگ کا مدعا یہ چل رہا تھا کہ بھائی جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا فارن فنڈنگ کے معاملے میں، جس کے اندر آف کورس ڈی سیٹ بھی ہوئے عمران خان صاحب، اس فیصلے سے پی ٹی آئی خوش نہیں تھی، تو وہ اس کے اگینسٹ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست خارج کر دی۔ ایک بہت بری خبر ہے۔ دوسری چیز یہ، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ڈی سیٹ کیا اور جو مرتکب ٹھہرایا کرپٹ پریکٹسز کا عمران خان کو، جو الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا فارن فنڈنگ کے حوالے سے، وہ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ ایک تو یہ بہت بری خبر، تباہ کن خبر، اس نے عمران خان کے فارن فنڈنگ اور اس پورے نیریٹو کو اڑا کے رکھ دیا۔ دوسری چیز کہ ٹیرین کا جو کیس ہے اس کو لے کر کے لارجر بینچ بن رہا ہے۔ لارجر بینچ بننے کا مطلب کیا ہے؟ لارجر بینچ بننے کا مطلب یہ ہے کہ مزید سوال ہوں گے، مزید ایچی بیچیاں ڈسکس ہوں گی۔ بھئی ایک سادہ سا سوال ہے، ایک سادہ سا سوال ہے جو کہ عدالت پوچھ رہی ہے ٹیرین کے کیس میں کہ بھئی عمران خان صاحب، ٹیرین آپ کی بیٹی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا جواب سادہ سا کیا ہوگا؟ مطلب آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی یہ آپ کا بچہ ہے کہ نہیں ہے، آپ یہی کہ اگر آپ کا بچہ آپ کہیں گے ہاں ہے، اگر آپ کا بچہ نہیں آپ یہی کہیں گے نہیں میرا بچہ نہیں ہے، بھائی میرا بچہ نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب اس بات کا جواب نہیں دے پا رہے، اور کیونکہ جواب بہت خطرناک ہے، جواب اتنا خطرناک ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست، زندگی، پرسنل لائف، پروفیشنل لائف، امیج، ہر چیز کی دھچیاں اڑ سکتی ہیں، لیکن عمران خان صاحب اس کا جواب نہیں دے رہے۔ یہ کہہ دے بھائی نہیں ہے تعلق میرا، ہمت کریں، کہیں نہیں ہے تعلق میرا۔ عمران خان صاحب آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عدالت کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے، یہ کیس سنا ہی نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ بھائی کیونکہ میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوں، کیونکہ میں تو ایم این اے نہیں ہوں، تو اس لیے میں کیوں جواب دوں بھائی؟ نہیں دینا جواب میں نے۔ مطلب یہ اس طرح کی بھونڈی قسم کی یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ سیدھا سیدھا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ عدالت یہ کیس نہیں سن سکتی۔ خیر، اب ایشو یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ کب تک خیر منائیں گے عمران خان صاحب؟ کب تک؟ کبھی نہ کبھی تو جواب دینا پڑے گا کہ ٹیرین آپ کی بیٹی ہے کہ نہیں ہے۔ اب یہ تو خبر ہے، لیکن میں سے ایک ہیومن اینگل پہ دیکھوں، کیونکہ عمران خان صاحب نا بڑا اپنا مورل گراؤنڈ بڑا ہائی رکھتے ہیں، بہت یہ عمران خان صاحب ہے، کبھی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتے، 62 اور 63 پر اترنے والے واحد دنیا کے شخص، تو اس لیول پر اگر آپ جا کے دیکھیں گے، جب اتنا ہائی مورل گراؤنڈ ہوگا، ٹیرین پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اس ٹیرین پر کیا گزر رہی ہوگی جو قاسم اور سلیمان کے ساتھ رہتی ہیں؟ اس ٹیرین پر کیا گزر رہی ہوگی جس کی پرورش جمائمہ اور گولڈ سمتھ فیملی کر رہی ہے؟ آئی ڈونٹ نو، کہہ دے یار، مطلب کہہ دے کہ نہیں ہے، بس ونس اینڈ فار آل اس کو ختم کریں۔ آئین قانون ایک طرف ہوتا ہے، لیکن انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آپ ایسے کسی کو کیسے ہرٹ کر سکتے ہیں؟ خیر اینی ویز، اس سے پہلے کہ میں مزید ایموشنل ہوں، اب ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کیونکہ پتہ ہے، چل گیا ہے کہ جی فارن فنڈنگ کی بہت بری خبر ہے، تو بھئی جو راجن پور کا جو حلقہ ہے نا 193 کے اندر جہاں پہ ضمنی انتخاب ہونا ہے، وہاں پہ اب عمران خان صاحب نے کہا میں نے نہیں الیکشن لڑنا، پی ٹی آئی لڑے گی۔ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ وہاں پر جو امیدوار ہیں، سابق منسٹر رہ چکے ہیں وہ محسن لغاری صاحب، وہ کنٹیسٹ کریں گے، عمران خان نہیں کر رہے ہیں، اور اس کی ریزن ہی انہوں نے یہ دیا ہے کہ ان کا خدشہ ہے کہ شاید فارن فنڈنگ کے اندر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے فردر، تو لہٰذا اس وجہ سے جو ہے یہ امیدوار نہیں ہیں اس انتخاب کے لیے۔ سو بیسیکلی یہ بوکھلاہٹ ہے، یہی تو حوصلہ پست ہوا، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، پتہ چل گیا کہ بھئی یہ ہوگا تو اس لیے راجن پور والا جو الیکشن ہے وہ کوئی اور لڑے گا۔ ایک اور چیز ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے،
اور اسی کے اوپر پھر میں اپنا یہ ویڈیو جو ہے اس کو ختم کروں گی. جاتے جاتے میں نے آپ کو بات ضرور بتانی ہے کہ عمران خان صاحب کس حد تک بوکھلا گئے ہیں اور عمران خان صاحب کس حد تک پریشان ہیں. اس حد تک وہ پریشان ہے کہ بھئی انہوں نے ایک چٹھی لکھ دی ہے, خط لکھا انہوں نے صدر کو, اور صدر کو جو خط لکھا ہے اس کے اندر شکایتیں ہیں, بھرمار شکایتیں ہیں, بھرمار ہے شکایتوں کی. اور وہ شکایتیں کسی عام بندے کے لیے نہیں ہیں, وہ شکایتیں ہیں اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسی سے ریلیٹڈ. عمران خان صاحب نے صدر کو یہ لکھا ہے کیونکہ اس کا ایک بیک گراؤنڈر ہے. بیک گراؤنڈر اس کا یہ ہے کہ بھئی عمران خان صاحب نے بہت دفعہ کوشش کی صدر کے تھرو کہ کسی نہ کسی طرح کوئی بریک تھرو ہو, کوئی ڈیل ہو, کس طرح کوئی بات چیت ہو, ان کو انگیج کیا جائے, پی ٹی آئی کو, عمران خان کو انگیج کیا جائے, لیکن وہ نہیں ہوئے. صدر صاحب نے بڑی کوشش کی لیکن وہ نہیں ہوئے. پھر ان کا عارف الوی کا پھڈا ہو گیا. جب صدر کا پھڈا ہوا, یہاں تک پھڈا ہو گیا کہ بھئی بات یہاں تک آ گئی کہ جی جو عارف الوی ہے نا وہ ریزائن کر دیں گے ایسے صدر, کیونکہ بھئی یہ تانے مارے گئے عارف الوی صاحب کو, ارے بھئی آپ صدر ہیں, صدر تو آپ ہیں لیکن آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, پی ٹی آئی نے آپ کو صدر بنایا, آپ پی ٹی آئی کے صدر ہیں, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا, جو ہیٹ آف دا مومنٹ میں جو باتیں ہوتی ہیں. بھئی عارف الوی صاحب کو بھی بڑا برا لگا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھئی استعفیٰ چاہیے, میں دے دوں گا آپ کو استعفیٰ. بھائی نہیں کر سکتا, لوگ نہیں میری بات مان رہے, میں کیسے ڈیل کراؤں, میں کیسے پیچ اپ کراؤں. خیر جی کافی گرما گرمی ہوئی تھی کچھ دنوں پہلے. اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب نے اب چٹھی کے ذریعے باقاعدہ طور پر شکایتیں لگائی ہیں اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیوں کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہیں صدر ہیں اور بطور صدر آپ سپریم کمانڈر ہیں آرم فورسز کے, لہٰذا آپ حساس اداروں کی سرزنش کریں, آپ ان کو منع کریں کہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں, یہ انجینئرنگ کر رہے ہیں, یہ انٹرفیئر کر رہے ہیں, تو لہٰذا آپ ان کا کوئی بندوبست کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا بندوبست تو صدر الوی صاحب بھی نہیں کر سکتے, لیکن اس چیز سے یہ بات تو ضرور پتہ چلتی ہے کہ عمران خان کے گھبرانے کا وقت ہوا ہے, اور وہ اس حد تک گھبرا گئے ہیں کہ اب چٹھیاں لکھ لکھ کے شکایتیں لگا رہے ہیں کہ کس طرح انہوں سمجھا لو, میری جان چھڑا دو, کس طرح کچھ کروا دو. لیکن اب پچھتائے کیا ہیبت جب چڑیا چگ گئی کھیت. لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے اگلے دی وینر سلیم شو میں ملتے ہیں.